PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के इर्द गिर्द और पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। थोड़ा सा मैं इलाकाई चीज़ों पर नज़र डालना चाह रहा था आज के प्रोग्राम में शुरू में, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो बहुत इस वक्त एक क्रिटिकल फेज से गुजर रही है, तो हम आज थोड़ा सा डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ही रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक वसीउल बुनियाद इत्तेहादी हुकूमत, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत चंद ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे इतनी बड़ी वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, कोalition गवर्नमेंट, जिसके लिए मुशावरत हो रही है। एक सियासी इस्तेहकाम का अंसर इसमें है और ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें मैच्योरिटी दिखा रही हैं, मिल के काम कर रही हैं, और उन्होंने जिस तरीके से पिछले हफ्ते और 10 दिन में पाकिस्तान को एक क्रिटिकल सियासी क्राइसिस से निकाला है, जो खुदा न खास्ता बहुत गलत रास्ते पे निकल सकता था ये मसला जो है, और सिविल वार की तरफ बातें शुरू हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कू। लेकिन सियासी जमातें, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं रियासत के, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, सियासी जमातें हैं, उनके रहनुमा हैं, और अफवाज पाकिस्तान है, सब ने मिल के जो है पाकिस्तान को पुरअमन तरीके से एक बहुत सिवियर क्राइसिस से जो निकाला है, ये काबिल तारीफ़ है। तो उसी के जो है आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि जो वसीउल बुनियाद हुकूमत बनने जा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको हफ्ता हो गया है और देर करने में हो ये रहा है कि जो इस वक्त जिसे हम ऑपोजिशन कह सकते हैं, ऑपोजिशन नहीं बनना चाह रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन है वो ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन को ये फ़ायदा हो रहा है कि जो बयानियाँ इस वक्त जो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बनाना चाह रहे हैं, वो ये है कि ये हुकूमत काम नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, और हर सूरत जो है वो वक्त से पहले जल्द अज जल्द जो है वो इंतख़ाबात कर दिए जाएं और इस हुकूमत को मौका ना दिया जाए कि ये आगे कुछ कर सके बीच में इंटरिम पीरियड में। तो ये बयानियाँ जो है, जितनी देर हो रही है हुकूमत बनने में, तो ये फ़ायदे में इस बयानिए के जा रहा है। और साथ ही फिर हम देख रहे हैं कि कुछ कोशिश हो रही हैं कैओस फैलाने की, डिसइंफॉर्मेशन बहुत सारे लेवल के ऊपर इदारों के ख़िलाफ़ तो हो ही रही है, वैसे भी हो रही है। और एक उसका तरीक़ा ये भी है कि सहाफ़ियों के घरों के सामने ये जो एक नई ट्रेंड शुरू हो गया है कि इफ्तार पार्टी के अंदर जाके लड़ाइयाँ शुरू कर देना, और फिर सहाफ़ियों के घरों के सामने खड़े होकर फिर एक अफसोसनाक जो चीज़ लंदन में देख रहे हैं हम, दुनिया भर के सामने जो है हम पाकिस्तानी ये दिखा रहे हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, उनके घर के सामने जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर उसके जवाबी कार्रवाई, ज़ाहिर है PML नून ने चुप तो नहीं बैठना, वो जाके जो साबिक़ा अहलियाँ हैं साबिक़ वज़ीर आज़म साहब की, उनके घर के साथ, मतलब ये तो एक कैओस फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो आखिरी चीज़ हुई है जो सहाफ़ियों के हवाले से, कल हामिद मीर हमारे कॉलीग हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट, और उनके घर उनकी तस्वीरें और लगा के जो है वो मीडिया पे एड्रेस डाल दिया गया और प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई। तो ये भी, इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर निसार अहमद चीमे साहब। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। साथ ही मुझे इस वक्त मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारी कॉलीग हैं, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं गरीदा फारूकी साहिबा, वो भी वीडियो लिंक से हमारे साथ हैं। गरीदा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और जस्ट वेरी क्विकली, प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की मसरूफियात जो है इस पे एज अ स्टेट चैनल हम तो कवर ही कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एज क्विक रिकैप के तौर पे बस मैं आपको ये कुछ विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा दें, जो आज ऑरेंज ट्रेन और ऑरेंज बस का जो इफ्तिताह हुआ है, ये मेट्रो है जिसमें तुर्की के सफ़ीर जो हैं वो साथ हैं। मेट्रो बस तुर्की के सफ़ीर भी हैं और कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये एक एक्शन में है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरी ये है कि जैसे कि तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, इसी तरह सऊदी सफ़ीर की आज जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई है, और ख़बर इत्तलात हैं जो कि अभी कन्फर्म नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अनकरीब अगले चंद दिनों में सऊदी अरब का दौरा भी होगा। तो ये बस विजुअल्स में आपको क्विकली दिखाना चाह रहा था। अच्छा, वेरी क्विकली डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, और इब्राहिम खान साहब आपकी भी इजाज़त से, गरीदा अगर हम थोड़ी सी बात शुरू करें, ये जो सहाफ़ियों के साथ ये जो थ्रेट की बात हुई है, और कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, IG साहब को, कि सिक्योरिटी जो है, और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये ट्वीट भी है उनकी,
سینئر صحافی حامد میر، آسمہ شیرازی، سلیم صافی سمیت صحافی برادری کے گھروں کے باہر غنڈہ گردی کی کوشش کرنے والوں سے انتہائی سختی سے نمٹا جائے گا۔ آئی جی اسلام آباد سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ کسی قسم کی غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیٹسٹ اطلاعات جو میرے پاس ہیں، میری آج اس پہ بات ہو رہی تھی حامد میر صاحب سے بھی اور دیگر دوسرے لوگوں سے بھی، کئی صحافی جو ہیں حامد میر صاحب کے گھر کل شام موجود تھے اظہار یکجہتی کے لیے بھی، اور یہ بھی خوشائند بات ہے کہ یہ جو احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، کوشش کی انہوں نے حامد میر صاحب کے اسلام آباد میں گھر تک پہنچنے کی، لیکن جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے یہ روکا، جو کہ یہ خوشائند بات ہے۔ اور سیکیورٹی غریدہ، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو بھی بڑا، میں بھی آپ کو فالو کر رہا ہوں ٹویٹر پہ، آپ کو بھی انٹیمیڈیشن، بلینگ یہ چیز چل رہی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں پولیٹکس میں جو ہیں جو ختم ہو جانی چاہیے تھیں، یا پہلے بھی تھیں لیکن تھوڑا سا ہمیں امپروو ہو جانا چاہیے تھا چیزوں کو، لیکن ہم تو اور مزید جو ہے خرابی کی طرف چلے گئے۔ تو کیا کہیں گے آپ، یہ جو ہوا ہے، یہ جو ایکشن بھی جو حامد میر صاحب کے گھر کے باہر جو کال دی گئی پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ احمد قریشی صاحب، ایک آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور یہ بڑا افسوسناک ہے اور بڑا شرمناک بھی ہے، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ صحافی ہمیشہ سے نیوٹرل ہوتا، صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو جیسے کہ تھی سابقہ، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی، چاہے مخلوط حکومت ہو، تو حکومت جہاں پر بھی غلط کام کرے گی اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور جہاں پر بھی حکومت اچھا کام کرے گی اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو یہ صحافی کا فرض ہوتا ہے یہ کام کرنا۔ اب اس میں کسی صحافی کو ٹیگ کر دینا اور اس ٹیگ کی بنیاد پہ اس پہ الزامات لگا دے جانا، اور ان الزامات کی بنیاد پہ پھر چیزیں صرف آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی ڈومین تک نہیں رہی، صرف ریل لائف تک یہ تھریٹس نہیں رہی، یہ ریئل لائف میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اس افسوسناک ٹرینڈ پہ بات کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشرے میں کتنی تقسیم، کتنا ڈویژن، کتنی نفرت، کتنا انتشار پھیلا دیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے پاکستان کے ریاستی اداروں پہ ہم صحافی تو چلو ٹھیک ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمیں بھی ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ان کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ افواج پاکستان ہوتی ہیں۔ افواج پاکستان پہ اور ان کے سربراہ پہ جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ مظاہروں کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت سے، اور افسوسناک، میں تو کھل کے نام لوں گی، پاکستان تحریک انصاف سے کم از کم اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے مظاہرے ارینج کروائیں گے اور آپ کے مظاہروں میں آپ کے ہی لوگ اس طرح سے افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی کریں گے، اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بڑے ہی غیر اخلاقی ہی، بڑے ہی غیر مناسب، بڑے ہی رقیق اچھا قسم غریدہ، کے یہاں پہ حملے ایک کریں سوال گے۔ ہے، غریدہ ادھر ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حامد میر صاحب کے خلاف ان کی وہ جو پوسٹر بنا کے اور ایڈریس ڈال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، میں چیک کر رہا تھا تو اس پہ کسی کا نام نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے۔ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان، میں تھوڑا سا سیدھی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ جو ہے وہ شک و شبہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ کیا ہے۔ میں چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں ان کا فنگر پرنٹ ہو اس کے اوپر، مجھے ویسے نہیں ملا، لیکن شک یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ میں بھی ابراہیم خان صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اس پہ، لیکن آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے کہ یہ شک جو ہے صحیح ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے؟ دیکھیے، اسی ایک پوسٹر کے حوالے سے یا حامد میر کے ایڈریس کو پھیلانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا فی الحال تو کوئی فٹ پرنٹ نظر نہیں آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ہمدرد ہیں، وہ ضرور اس کو فیس بک پہ، اس کو ٹک ٹاک پہ، اس کو ٹویٹر پہ، اس کو باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر پھیلاتے رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو پچھلے 3.5-4 سالوں میں صحافیوں کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہم صحافیوں کو خواتین صحافیوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، ہم 2019 میں ایک پٹیشن لے کر ہم لوگ گئے، اس میں ہم نے سارے کا سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا کہ ہم خواتین صحافیوں کو بلی کرنے کے پیچھے ہمیں جو تھریٹ دیا جاتا ہے، میرے خلاف جس طرح غداری کے تھریٹس اور کیمپین چلائی گئی، ریپ کے تھریٹس اور کیمپین چلائی گئی میرے خلاف اور میری باقی خواتین صحافی کالیگ کے خلاف، اس پہ ہم لوگوں نے باقاعدہ انالیٹیکل ڈیٹا بنا کے ایک پٹیشن تیار کی کہ یہ دیکھیے ثبوت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایسوسیٹڈ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ اکاؤنٹس ان کے ساتھ منسلک ہیں۔
तो जो मैंने आपसे गुजारिश की है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो 3.5-4 सालों में अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की तरफ से ये कंडक्ट सामने आया है। और जब हम लोग वो पिटीशन भी लेके गए थे, या जब भी हम आवाज उठाते हैं, तो एक जवाब हमें मिलता है कि जी हमारी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, जो कि एक डिप्लोमेटिक, एक पॉलिटिकल जवाब है। अगर आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पे ये कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं और कौन नहीं जानता कि अच्छा गरीदा, ये सवाल मैं इब्राहिम खान साहब की तरफ लेकर चलता हूँ। खान साहब, ये मैंने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे मैंने ये पूछा, उन्होंने भी यही जवाब जो अभी गरीदा बता रही हैं, यही जवाब मैंने बार बार सुना। और बड़ी सिंसियरली मैंने लोगों से जो बात की, वो तो बड़े सिंसियरली, बड़े मुखलसाना तरीके से मुझे भी समझा रहे थे कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ना कहीं डिस्कस हुई है। लेकिन फिर यहाँ पे मेरा सवाल ये है इब्राहिम खान साहब, ये तो क्लियर है कि ये पॉलिसी नहीं है, आप भी बिल्कुल अभी आप बताइएगा कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या वजह है कि जिस वक्त, जैसे कल ये कॉल दी गई हामिद मीर साहब के घर के बाहर करने की, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अच्छे रहनुमा हैं वो निकल के इसको कंडेम नहीं कर रहे कि ठीक, एक तो हम हैं भी नहीं, हमारी पॉलिसी भी नहीं है, हो सकता है ये दूसरे अकाउंट हों जो हमारी तस्वीरें लगा के कर रहे हैं, लेकिन हम कंडेम करते हैं, कंडेमनेशन जो है वो भी सामने नहीं आ रही। इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स होंगे गरीदा बहन के, जो उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो नहीं हुई जी, ये हुई, या मैं उसको मकसद है कि किसी भी हैसियत में उससे वो करूं। लेकिन हकायक ये हैं कि देखें, इस वक्त जितनी कंडूसिव अदलिया हमारे पास मौजूद है, हमारे लिए रात को 12 बजे भी दरवाजे खोल देती है, तो उसके होते हुए भी हम अगर ये शिकायत करेंगे जी किसी ने ये डाला है, तो FIA पड़ी हुई है, सारे इदारे मौजूद हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, he should be taken to task. There is no second question on that. ये बजाय अपना इसको इस तरह मकसद है कि डिविएट करना कि जी तहरीक इंसाफ उसको कंडेम कर रही है, नहीं कर रही है, that's not the question. If a crime is committed, then the person should be taken to task regardless whichever party he belongs to, या जो भी उसका इशू है, ठीक है ना जी। तो इसमें तो मकसद है, तो दूसरी राय है। इब्राहिम खान साहब, आप कंडेम करते हैं हामिद मीर साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट, घेराव करना, कंडेम करते हैं इसे? देखिए, मैं कहता हूं किसी भी इंसान को हरास करना, उसको उसके साथ ज्यादती करना, अनड्यू मकसद है कि उसको जो भी आप उसको नाम दे दें, तो वो दैट इज कंडेमेबल बाय एनी पर्सन, बाय एनी ग्रुप और एनी पीपल। आई मीन, उसमें तो कोई दूसरी राय वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीका ये है, ये मेरी या आपकी कंडेमनेशन से या गरीदा बहन की कंडेमनेशन से ये मामला हल नहीं होंगे। इसके लिए प्रॉपर फोरम है, अदालतें पड़ी हुई हैं, इसको आप उसकी तह तक पहुंचेंगे। ये असल लोग हैं कौन पीछे, जो हैं, जब वो मकसद है कि आ जाएंगे अंडर द राडा, तो फिर दूध का ठीक है। अच्छा इब्राहिम खान साहब, एक और चीज़ है, इस सारी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया कि आप नोट कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया सेल, टीम, ऑपरेशन, जो भी आप उसको नाम दें, वो बहुत बड़ा सर का दर्द बनी हुई है पाकिस्तान में, और उस पर जगह जगह बात हो रही है, उस पर फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग होती है तो उसकी तरफ इशारा किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो इशारा था उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं था, ना मीडिया सेल का था, लेकिन कैंपेन की तरफ इशारा था, जो ज़्यादातर लोग जो हैं, कमेंटेटर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, तो चर्चा आपकी सोशल मीडिया टीम का बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। एक मिनट थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ये जितने भी इल्जामात हैं या जितने भी उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी खदशात हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी बाई नेम लेके या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किस पार्टी ने क्या कुछ किया है जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उनकी टॉप लीडरशिप से ये मकसद है, वीडियोस भी उनकी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की।
تو یہ چیزیں اب ان کا ہمارے اوپر بلیم دینا. اس پہ ویسے ایکشن، اس پہ ریاکشن بھی ہوا تھا خان صاحب اس پہ ریاکشن بھی ہوا تھا، اس پہ لیگل ایکشن بھی ہوا تھا اور اس پہ اقدامات بھی ہوئے تھے. ابھی آپ کے خلاف یا اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوئے. دیکھیں ہمارے اوپر ثابت کریں گے تو کریں گے نا. بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کون ہے؟ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو پاکستان کے لیے دن رات قربانیاں دے رہے ہیں. تو کسی نے، پرائم منسٹر نے اب تک 2 بڑے جلسے کیے ہیں، ان 2 جلسوں میں کسی جلسے میں انہوں نے یا افواج پاکستان کے متعلق کوئی بات کی ہو تو آپ بتا دیجئے. یہ ضرور کہا ہے کہ فورن انٹرفیرنس ہوئی ہے، وہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نے وہ فائل کے تحت سپریم کورٹ کو دیے تھے. سپریم کورٹ کو جو ہے اس کو بغیر دیکھے فیر انف. ابراہیم خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب نے بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا ویری کوئکلی میں آپ کی طرف آتا ہوں اسی بات کو کنٹینیو کرنے. غریدہ میں آپ نے جانا ہے، میں ایک آخری کویسچن ہے لیکن میں ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب کا بس اس پہ ٹیک لے لوں اور ایک لاسٹ کویسچن آپ سے ہے، پھر آپ نے نکلنا ہے. ہم اپنی گفتگو سیاسی تو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی قریشی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین، ان کے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے فالوورز کو سکھایا ہے. جس طرح کی ٹریننگ انہوں نے کی ہے، آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران جب وہ اپوزیشن میں تھے، جو لینگویج وہ استعمال کرتے رہے، جس طرح قانون شکنی پہ اکساتے رہے، لوگوں کو سول نافرمانی کی کال دیتے رہے، جس طرح پولیس پہ حملے کیے، جس طرح پی ٹی وی پہ حملہ کیا. آپ تو دیکھیں اس ادارے پہ حملہ ہوا، لیکن اس یہاں پہ دفعہ قبضہ ہوا. ڈاکٹر صاحب لیکن اس دفعہ ابراہیم خان صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، اس پہ سابق وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے، اداروں پہ حملے، انہوں نے یہ کہا ہے، جو آخری جلسہ کراچی میں ہوا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے اندازہ کریں کہ جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، جن کو قوم کے منتخب نمائندوں کی اکثریت نے اپنا قائد چنا ہے، ان کے بارے میں وہ بار بار کہتے رہے میر جعفر ہیں، یعنی غدار ہیں، یہ غدار ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طرز تخاطب ہے؟ یہ کس طرح کہ ہم یہ قوم میں کس طرح کا زہرہ بھر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اندازہ کریں ہم قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اختلاف رائے کو جب آپ غداری اور ملک دشمنی تک لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک کھلاڑی سے کم از کم جس چیز کی توقع ہوتی ہے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی، یہ تو اس کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے. دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت میرے ساتھ نہیں رہی تو پھر یہ ہے کہ وہ ہے جیسے یہ کہ ایک ایل ڈسپلن بچہ جو ہے جب دیکھتا ہے، یا ایل ڈسپلن کھلاڑی کوئی بھی ہو، جب ایک دیکھے کہ میں ہار رہا ہوں تو اٹھا کے وکٹ اٹھا کے بھاگ جائے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو بے شمار چیزیں تھیں، نالائکی تھی، بد انتظامی تھی، لیک آف ایکسپیرینس تھا، لیک آف کیپیسٹی تھی، لیک آف ایک یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک ڈٹرمنیشن، وہ ایک جیسے ہوتا ہے کہ عزم، وہ نہیں تھا. لیکن سارا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ توقع ضرور تھی کہ کم از کم اسپورٹس مین اسپرٹ ہو، وہ بھی نہیں تھی. اور اب یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے یہ ہے کہ یہ جب جاتی دفعہ دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں تو اس کے بعد اگر یہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ ہم ساری بات ابھی کرتے ہیں سیاسی میں بس تاکہ غریدہ نکل جائیں. یہ جو صحافیوں والی بات ہے، آپ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کلوزلی آپ نے پہلے بھی کام کیا ہے پنجاب میں، تو ویری کوئکلی جو صحافیوں کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو نوٹس لیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ صحافیوں کے گھروں کے باہر جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط کی جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں وہ فراخ دلی کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کریں؟ کیوں یہ ہے کہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اس کے لیے دراصل جس فراخ دلی کی ضرورت ہے برداشت کے لیے، ڈفرینس اوپینین کو ایک برداشت کرنے کے لیے جس فراخ دلی کی وزاداری کی ضرورت ہوتی ہے، بدقسمتی سے یہ عمران خان صاحب تو وہ بھی نہ دکھا سکے. بات یہ ہے کہ یہ اس کی اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ دل بھی نو اینڈ ٹو اٹ. اور یہ ہے کہ قوم میں جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ان کو وسیع کرنے کی بجائے اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. اور یہ صحافیوں کو یہ دبانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہ ان کی آواز کو، اختلاف رائے کو دبانا چاہتے ہیں. اور یہ کہ اس طرح یہ دیکھیں یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ بڑی خوبصورت آخر میں آپ نے بات کی ہے، اس پہ میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. غریدہ جانے سے پہلے بس ویری کوئکلی آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایک تو صحافی ہونے کے ناطے ظاہر ہے یہ ہمارے لیے تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اتنا دو ٹوک واضح سٹیپ لیا گیا ہے کہ صحافی جو بھی ہوں
ان کو چاہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گورنمنٹ کو یا کسی اور کو, ان کے خلاف اگر اس طرح کے تھریٹ ہیں تو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. مزید کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت؟ حکومت بہت مصروف ہے, ابھی گورنمنٹ جو تشکیل ہونے جا رہی ہے, بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ والا کام جو ہے جو میڈیا کے حوالے سے جو کیا جا سکتا ہے, ان میں سے 2-3 ایسے کیا شروع میں اقدام ہیں جو ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم کے لیول پہ فوراً نوٹس لیا گیا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جائے یا ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے. یہ ٹرینڈ بالکل اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور میں اپریشیٹ کروں گی یہاں پہ ابراہیم خان صاحب کو بھی, بڑے نفیس اور بڑے عزت دار شخص ہیں یہ, انہوں نے ایکنالج کیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کم از کم ایکنالج کیا جائے کہ جی صحافیوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے زیادتی. اب آپ نے پوچھا کہ جی گورنمنٹ کے کیا کرنے والے کام ہیں, وہ گورنمنٹ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. یہ ہم صحافیوں کے بتانے کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ صحافیوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنا ہے, تاکہ پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلے خاص طور پہ 3-4 سالوں میں جو رینکنگ گری ہے پریس انڈیکس کی پاکستان کی دنیا بھر میں, وہ کم از کم بہتر ہو سکے. ہم 143-145 پہ آ چکے ہیں, کم از کم ہمیں ذرا سا تو بہتری کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں احمد قریشی صاحب, قوانین تمام موجود ہیں, کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی FIA پڑی ہوئی ہے, عدالتیں پڑی ہوئی ہیں, آپ وہاں جائیں. صحافیوں کو اگر کسی قسم کا تھریٹ ہے, میری 6 سے 7 پٹیشنز پچھلے 7-8 سالوں سے FIA میں پڑی ہوئی ہے, ایک پہ کارروائی نہیں ہوئی. عدالتیں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, FIA اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزیر تھے, وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, وہ انصاف مانگتے پھر رہے تھے FIA سے کہ جی کام نہیں ہو رہا. تو قوانین تمام موجود ہیں. ابھی حکومت سے مجھے امید ہے, مجھے یقین بھی ہے کہ کم از کم بہتری آئے گی, آنی چاہیے, ضرور آنی چاہیے. ورنہ صحافی پھر اس حکومت کے خلاف بھی تنقید کریں گے, جو آپ جہاں پہ لیکنگ کر رہے ہوں گے وہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا کہ یہ صحافی ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو حکومت کو سب سے پہلے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. جو قوانین موجود ہیں ان قوانین کو صاف شفاف انداز میں ادارے بالکل آزاد ہو کے ان پہ امپلیمنٹ کروائیں, اور فوراً امپلیمنٹ کروائیں. اور سوشل میڈیا پر جو گند اس وقت مچا ہوا ہے, میں نہیں کہتی کہ آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریگولیشن کے نام پر کس طرح سے مختلف حکومتوں نے ریگولیشن اور بین کرنے کے درمیان جو ایک باریک لائن ہے اس کو بھی, یہ بہت ضروری نقطہ ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ریگولیٹ ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے. یہ نہیں کہ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ کہ جی میں نے جو کہہ دیا وہ قانون بن جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. مشاورت سے بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریگولیٹ کریں. سوشل میڈیا پر جو گند مچا ہوا ہے, مجھے پورا یقین ہے نون لیگ, پیپلز پارٹی, PTI, باقی تمام جماعتیں, یہ سب اس پہ افیکٹیز ہیں اور سب اس پہ متفق ہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ ریگولیشن ہونی چاہیے. لیکن اس کو پھر آپ ایک ڈریکونین کنٹرول یا آپ ایک کمپلیٹ, ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز, ہاں بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی ہے. اور غریدہ آپ نے آخر میں جو بات کی ہے, یہ ساری آتی ہے ایک اس زمرے میں ایک بڑی ہیڈ لائن کے نیچے, اور وہ ہیڈ لائن ہے جو آخر میں ابھی خان صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. ہمیں ایکچولی پاکستان میں ایک صفائی کی ضرورت ہے, اپنی پولیٹکس کو صاف کرنے کی. اور یہ جو قوم کو پھر سے یہ جو ڈویژن اور تقسیم ہوئی ہے انفارچونیٹلی, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 2018 کے بعد مزید تقسیم ہوئے ہیں. اور جو حکومت اس وقت کام تھا, یہ ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں ہمارے دوستوں کو, پچھلی حکومت میں بھی, پاکستان تحریک انصاف میں بھی, کہ قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے, تقسیم اور مزید تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت ہے, ہم نئی شروعات کر رہے ہیں کہ یہ کام کیا جائے. غریدہ ہماری بات چلتی رہے گی, آپ نے جانا ہے, مجھے پتا ہے آپ کا پروگرام بھی ہے. فاروقی سینئر صحافی اور اینکر ہمارے ساتھ تھی. اور ابراہیم خان صاحب, یہی بات میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں ابھی. اور لیکن تھوڑا سا یہ جو گورنمنٹ کی تشکیل ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے پہلے پوچھ لوں, کیونکہ وہ بھی انوالوڈ ہیں, بلکہ ان کا بھی نام ایک اخباری رپورٹ میں آ بھی گیا ہے ایک اسی حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ, بلکہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ میں اسی پہ آتا ہوں, یہ گورنمنٹ کی جو تشکیل ہو رہی ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ڈیلے جو 1 ہفتے ہوا ہے, اچھی بات بھی ہے کیونکہ مشاورت ہو رہی ہے, سیاسی ہونی چاہیے, لیکن بری بات اس لیے ہے کہ آپ کے مخالفین کو موقع مل رہا ہے کہ وہ کہیں کہ دیکھیں یہ تو ہینڈل نہیں ہو رہا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ایک منٹ کا, 1-1.5 منٹ کا, اور واپس آتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا. اللہ اکبر اللہ
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत पीटीवी न्यूज़ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अब हैं और एक हफ़्ता हो गया इस वक्त हुकूमत की तश्कील को। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ये बहुत अरसे बाद एक वसीउल बुनियाद एक हुकूमत बनने जा रही है, इत्तेहादी मखलूत हुकूमत, जिसमें कई जमातें जो हैं मेचोरिटी दिखा रही हैं, मिल के पाकिस्तान को एक सियासी क्राइसिस से निकाल रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव पहलू इसका ये है कि देर होने की वजह से, क्योंकि मुशावरत हो रही है, क्योंकि सियासी जमातें बहुत सारी हैं, देर होने से तासुर जो है वो जो पार्टी अपोजिशन में है या जिसको होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी तक तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन मान नहीं रहे कि हम अपोजिशन है, वो तो कह रहे हैं हम सिस्टम को नहीं मान रहे, लेकिन है वो अपोजिशन, फ़ायदा उनको हो रहा है इस डिले का जो है। मेरे साथ इब्राहिम खान साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वीडियो लिंक पे है, अभी मैं उनसे भी बात करता हूँ उसके ऊपर। और स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं इस तरफ आने से पहले अगर आप इजाज़त दें जी, मैं ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप अपोजिशन को बुरा भला कहते रहें, गालम गलोच करते रहें, वो भी गलत है, वो भी किसी महज़ब मुआशरे में इस तरह नहीं होता। इख्तलाफ राय को आप बर्दाश्त करें, लेकिन इससे आगे बढ़कर गालियाँ देने से, बुरा भला कहने से भी आगे बढ़कर आप उनको गद्दार करार दें, मुल्क दुश्मन करार दें, तो फिर ये कि आप मामले को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, बहुत ख़तरनाक। देखिए, आपको बताओ कि ये मेरे साथ जो लोग हैं ये गद्दार हैं, तो फिर ये है कि आप क्या को गैर मतवक्को है कि उनमें से कुछ लोग उन पर हमला कर दें कि ये तो मुल्क दुश्मन है, उनको कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या ये वाकई ऐसा है? क्या आधी से ज़्यादा कौम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो गद्दार हैं?
کس طرح کا یہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے اور ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے والی بات ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ خواہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں, خواہ آئین شکنی ہوتے رہے, خواہ ملک میں انارکی پھیل جائے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بچنا چاہیے. یہ بہت غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے. اللہ کرے کہ یہ ہے کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے اور ہم یہ ہے کہ ملک میں یکجہتی, قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی بات کریں. یہ میں اگر ڈاکٹر نثار صاحب آپ کی اجازت سے یہ کیونکہ بہت آپ نے انتہائی اہم سینسٹیو بات کی ہے, یہ جو غداری کی بات ہو رہی ہے, اور واقعی یہ بہت خطرناک نیریٹو ہے. سیاست اپنی جگہ ہے, سب کا حق ہے, لیکن یہ والا نیریٹو جو ہے بہت سیریس ہے. میں ابراہیم خان صاحب اگر آپ ساتھی ہیں اور رہے ہیں, یہ ہمارے جی ہمارے ساتھی ہیں, تو خان صاحب یہ اس پہ کیا کہیں گے جو ڈاکٹر نثار صاحب نے بات کی ہے؟ مطلب ہمیں باقی سیاست ٹھیک ہے, وہ غداری والا نیریٹو جو غداری کا نیریٹو ہے, یہ آپ ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اگر فورن انٹرفیئرنس ثابت ہوتی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وہ اس سے ایسے یو ٹرن انہوں نے نہیں لیا, تو میرے خیال میں 180 ڈگریز ٹرن لے لیا کہ وہ بات ان کو بھول گئی, کیونکہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے. آئی ایس پی آر نے کلیئر کر دیا ہے کہ دی فورن انٹرفیئرنس تھی جس کی وجہ سے وہ مراسلہ جو ہے میرے خیال میں خان صاحب میرے خیال میں یہ ایسے نہیں تھا. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کو گرانے کے لیے سازش ثابت ہو گئی, بالکل سازش, انٹرفیئرنس نہیں, سازش اگر ثابت ہو گئی اور اس میں اپوزیشن پاکستان کی شریک ہے, نو کانفیڈنس ووٹ اس کا حصہ ہے, تو میں ریزائن کر دوں گا. یہ تھا قوم نے یہ نیریٹو نہیں اٹھایا. قوم نے یہ نیریٹو قوم نے بالکل برداشت نہیں کیا کہ سازش تو بڑی لائٹ سی چیز ہے, وہ کامیاب ہو یا نہ ہو. یہ تو ڈائریکٹ انٹرونشن تھی, ڈائریکٹ جو ہے انٹرفیئرنس تھی پاکستان کے خود مختاری پہ کہ جی اگر یہ بندہ رہتا ہے تو اگر یہ رجیم رہتی ہے تو یو ول فیس دا کانسیکوینسز. اس سے بڑھ کے مقصد ہے. اچھا خان صاحب, میں ابھی اس لیٹر کے اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر نثار صاحب نے بھی بات کی ہے غداری کا بیانیہ, نہیں ایک سیکنڈ خان صاحب, ایک سیکنڈ, وہ جو غداری کا بیانیہ اور سول وار کی طرف ہم پاکستانی آپس میں لڑ پڑیں, سول وار اور کیاس کی طرف, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ جو غداری کا بیانیہ ہے, یہ وقت نہیں آگے کہ ہم چھوڑیں. ہم اتنے تقسیم ہوئے ہوئے ہیں اس وقت پاکستانی جو ہیں, سیاسی تقسیم ٹھیک ہے, لیکن ہم تو اس سے بہت آگے جا رہے ہیں. غداری اور اس طرح کی جو نیریٹو ہے, اگر یہ حالات ہیں, ان حالات میں آپ ان کو کیا کریں گے؟ انہوں نے میر جعفر کہا ہے نا, تو میر جعفر نے کیا کیا تھا؟ میر جعفر نے بھی تو قوم کے ساتھ یہی کچھ ہی کیا تھا نا. انگریزوں کے ساتھ مل کے اس نے اپنی اسٹیٹ سیو کی تھی. اور ٹھیک ہے خان صاحب, یہ آپ کی رائے ہے, میں آپ کی رائے پہنچ گئی. میں ایک اگلے پوائنٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں. آپ کی رائے یہ کلیئر ہے, آپ کی رائے, لیکن میں یہ بس ناظرین کو بتا دوں, یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ کوئی امریکی سازش ہے, نہ یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکیوں کے کہنے کے اوپر عدالتیں آ گئی تھیں, بٹھا دی گئی تھی, ایسا کچھ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میرا کویسچن بھی ہے. بڑا چونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس وجہ سے مجھے اجازت دیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو امریکن پریشر آیا, جو انہوں نے جب انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی, وہ 3 موقعوں پہ. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو پہ امریکن پریشر آیا, اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے امریکن پریشر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اس کی قیمت بھی چکائی. دوسرا بڑا پریشر امریکن جو تھے ان کا آیا جب میاں نواز شریف نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے سے باز رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ کلنٹن نے, آپ کو پتہ ہے کہ دھمکیاں بھی دی میاں نواز شریف کو اور لالچ بھی دیے, بڑے بڑے انسینٹو بھی دیے. لیکن میاں نواز شریف نے ایک غیرت مند اور محب وطن پاکستانی کے طور پہ یہ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر اس کا دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا. تیسرا جو پریشر آیا قریشی صاحب, وہ تھا جنرل پرویز مشرف کے اوپر 9/11 کے بعد. اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ پریشر کے سامنے جھک گیا, بلکہ بالکل لیٹ گیا امریکنز کے سامنے. اور یہ ہے کہ اس نے امریکہ کو اپنے اڈے بھی دیے, امریکن کے ساتھ ان کے ساتھ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی. اور یہ ہے کہ یہاں سے جو اڈے تھے, ہمارے اڈوں سے جو ہم نے ان کو امریکیوں کو دیے اپنے افغان بھائیوں کے خلاف حملے کرنے کے لیے, یہاں سے 57,000 حملے
جو تھے ہمارے ہوائی اڈوں سے اڑ کے کیے گئے، جو پرویز مشرف نے دیے امریکن کے کہنے پہ، اور امریکنز نے ان کے لیے خود غیر متوقع تھا ان کے لیے کہ جی یہ اس حد تک یہ کہ ہمارے سامنے سرنڈر کر جائے گا، جو مطالبات وہ تصور نہیں کر سکتے تھے وہ بھی مانے، لیکن جب مانے تو اس وقت جناب عمران سن لیں، جب عمران خان، نہیں میری بات مکمل ہو دیں، جب آپ ابراہیم صاحب جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا، اس وقت جب پرویز مشرف مکمل طور پر امریکنز کے سامنے لیٹ گیا، ان کے پریشر کے سامنے ان کا ایجنٹ بن گیا، تو عمران خان صاحب جو تھے وہ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے رہے، اور بلکہ یہ کہ 2001 کی یہ بات ہے، 2002 میں اس کے ریفرنڈم میں بھی اس کا ساتھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، بس میں اتنا خان صاحب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں بولنے کا، لیکن میں بس یہ کہہ دوں ڈاکٹر نثار صاحب کے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت 2001 میں جو پاکستان نے اقدامات کیے تھے وہ پاکستان کے مفاد میں تھے اور ہماری خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ، لیکن آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے اور یہ رائے موجود ہے، آپ کی بھی نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کی ہے، تو یہ آپ کا بھی رائٹ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ میں صرف ایک تیسرا پوائنٹ بیچ میں ایک ڈائمنشن لانا چاہ رہا تھا، لیکن ابراہیم خان صاحب اصل میں یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جو اصل جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، جہاں پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غداری، جی پلیز بولیں جی جی ایک سینٹنس میں تو جواب دینے دینا، جی پلیز ایک سینٹنس میں جواب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مشرف لیٹ گیا اور وہ بڑا اس نے یہ کر دیا، یہ غلط کام کر دیا، تو اس کو گارڈ آف آنر دے کے کیوں بھیجا پاکستان سے باہر؟ چلیں یہ بھی وہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ہم ہسٹری میں جا رہے ہیں۔ مجھے ابراہیم خان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سسٹم کا واپس حصہ بن جائے؟ آج میں دیکھ رہا تھا دوپہر کو، اب سے تھوڑی دیر 2-3 گھنٹے پہلے اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اس میں آپ لوگ تھے نہیں، آپ وہاں پہ ابراہیم خان صاحب موجود نہیں تھے، اور وہاں پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی پہ واپس لانا۔ غلطی آپ سے ہوئی ہے، اچھا کام آپ نے کیا ہے، ہوا ہے، پچھلوں نے بھی کچھ کیا ہے، اچھے بھی کیے ہیں، برے جو بھی ہے، اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ جو تقسیم والا بیانیہ ہے غداری وداری کا، اس سے آگے بڑھیں، اور بجائے کہ ہم یہ پروٹیسٹ کر کے صحافیوں کے گھروں کے سامنے اور سوشل میڈیا پہ اور یہ وہ، اس کے بجائے پارلیمنٹ میں اندر آ کے بیٹھ کے جو ہے آگے ملک کی مفاد کی بات کریں؟ یہ میرا سوال ہے آپ کے لیے۔ دیکھیں، ملک کے مفاد کی پارلیمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے خان صاحب، بس میں آپ سے ایک آبزرویشن ہے اور میں پھر آگے تھوڑا سا بڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما یہ بیانیہ پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی یہ بیانیہ پیش کر رہی ہے جبکہ پاکستان کے سارے بڑے ادارے جس میں عدلیہ ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں پاکستان کی دیگر باقی سیاسی جماعتیں ہیں، میڈیا ہے، وہ متفق ہیں سب کہ یہ بہترین پاکستان میں اداروں کو اور دستور کو، کانسٹیٹیوشن کو سپریم رکھا گیا ہے، اور ہم بحیثیت قوم دنیا کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں ادارے کامیاب ہوئے ہیں کام کرنے میں، جو ریاست کے ادارے ہیں، ہم لیبیا اور شام اور عراق کی طرح کلیپس نہیں ہوئے، تو یہ تو بڑا پازیٹیو کام ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن چلیں آپ کا انتہائی میں عرض کرتا ہوں، اگر پازیٹیو کرنا ہے تو فوری طور پہ الیکشنز کال کریں، الیکشنز کال کر کے پیپل آف پاکستان ہیو دا رائٹ ٹو۔ ٹھیک ہے، آخری کلیئر ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ٹائم ہم نکل، بالکل خان صاحب آپ کی بات یہ کلیئر ہو گئی ہے، آ گئی ہے۔ میں ذرا موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر نثار صاحب کی، کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اس وقت حکومت کی تشکیل کے حوالے سے، میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ کس کو کیا پورٹ فولیو مل رہا ہے، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مشاورت جو ہو رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور کب تک متوقع ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مشاورت کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا اور بڑی جلدی انشاءاللہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اٹھا لے گی۔ دیکھیں بہت زیادہ جماعتیں ہماری ساری جو ہیں اس میں چونکہ اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں اس کا حصہ ہوں گی، تو ظاہر ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا طرز عمل جو ہے وہ یہی ہوگا، فراخ دلی کے ساتھ، مروت کے ساتھ، وزاداری کے ساتھ، سب کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جماعتیں چونکہ زیادہ ہیں اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشاورت کے ساتھ اس میں کوئی ون مین شو تو ہے نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کے جس طرح عمران خان صاحب اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تو یہ کہ اب سب کو ساتھ لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں، بالکل اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ کیمرے کے بجائے، کیونکہ وہ ہماری وہ 3 ونڈو کے بجائے ہم 2 پہ آ گئے ہیں، ڈاکٹر ابراہیم صاحب کا وہ فریز ہو گیا انٹرنیٹ جو ہے، تو اور یہ واقعی فریز ہوا ہے، یہ کسی نے کروایا نہیں ہے تو ان کی طرف سے ہوا ہے، اور ملتان سے تھے ہمارے ساتھ۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا یہ لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات کو،
بہت سے لوگ یہ کنفیوژن پھیل رہا ہے کہ شاید یہ ہو نہیں پا رہا. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, قدم کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بہت جلدی انشاءاللہ وفاقی کابینہ حلف اٹھائے گی انشاءاللہ, بہت جلدی. بہت یہ خوشائند بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشاورت ہو رہی ہے, جو اتحادی ہیں آپس میں جو مشاورت کر رہے ہیں, اچھے ماحول میں ہو رہی ہے, کوئی تلخی ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ بہت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں. اچھا الحمدللہ. تو اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح یہ ساری جدوجہد کی ہے ایک پلیٹ فارم پہ اعلیٰ قومی مقاصد کے اصول کے لیے. دیکھیں اصل جو مقصد کیا تھا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحال کیا جائے, قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, اور یہ ہے کہ یہ جو عذاب مسلط کر دیا گیا تھا پی ٹی حکومت کی شکل میں, اس سے نجات حاصل ہو. یہ مقاصد تھے جس کے لیے ہم سب نے مل کے جدوجہد کی, سب جماعتوں نے مل کر کی. اب جب یہ ہے کہ سارا یہ سفر ہم نے مل کے طے کیا ہے, تو آئندہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی جو چلانی ہے, جو عوام کو مسائل کے یہ دلدل سے نکالنا ہے, تو وہ بھی ہم مل کر نکالیں. بہترین. اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے بروئے کار آئے. یہ بہت خوبصورت بات ہے, یہ واقعی یہ بہت ضروری ہے. اور کاش یہ بات ہمارے دوست جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں ان کی زبانوں سے بھی یہی بات آئے, کیونکہ اس وقت ملک کا مفاد بہت وہ سپریم ہے اور تعاون کے ساتھ آگے چلنا ہے. باقی سیاست وہ اپنے سب اپنی اپنی وہ کرتے رہے. اچھا ایک ویری کوئکلی, پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کراچی گئے تھے اور انہوں نے, ہم نے اس وقت ڈسکس بھی کیا تھا کہ بڑی اچھی وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. خاص طور پہ ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے مراد شاہ صاحب کو, حکومت سندھ کو اور چیف منسٹر صاحب کو ان کی تعریف کی کہ ان کے کام جو ہو رہا ہے سندھ کے اندر. تو یہ مطلب کافی, کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے ہم یہ چیز انفارچونیٹلی نہیں تھی تو تلخی تھی. تو تھوڑا سا جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ایشو ہوا تھا, کیونکہ اس پہ بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور تھوڑا سا یہ بتا دیں آپ کہ آپ نے ایک بڑا واضح بتا دیا کہ بڑے دوستانہ ماحول میں مشاورت ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. بالکل انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ ہے کہ وہ اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ, اور تمام اتحادی جو ہے مل کر انشاءاللہ یہ اس چیلنج کو فیس کریں گے جو یہ چیلنج ہمارے سامنے چھوڑ کے گئے ہیں پی ٹی حکومت والے. اور جس طرح معیشت سمیت ہر شعبہ جو ہے وہ تو ہے, لیکن ڈاکٹر نثار صاحب یہ آپ کو فیل کرنے کی کوشش اس وقت جو ہو رہی ہے, ابھی وہ ابراہیم خان صاحب نہیں ہیں ورنہ میں ان سے بھی پوچھتا, کہ ابھی واضح ہے, بہت کلیئر ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی پروٹیسٹ یہ وہ تو ہوئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کیوس, کہ اتنی افراتفری پھیل جائے کہ سب یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی حکومت چل نہیں سکتی, اور پہلے سے ہی سب ہمیں ان کے نہ جلسوں سے کوئی فکر ہے, ان کی نہ کوئی جلوسوں سے ہے, نہ کوئی اور کسی سے. ہمیں فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد قوم میں یہ ہے کہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا اگر کریں گے تو یہ ملک کے ساتھ کوئی یہ نہ اس کی خیر خواہی ہے, نہ ہمدردی ہے, نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. آپ یہ ہے کہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کو آپ ملک دشمن اور غدار قرار دیں, تو یہ بالآخر یہ ہے کہ یہ معاملہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا. یہ بہت افسوسناک ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں اس کی فکر ہے, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ایوان میں بیٹھے ہوئے پورے ایک حصے کو اپنے مخالف جو ان کو ملک دشمن قرار دے دیں, اور یہ جن کو عوام کے اکثریت جو ہے اس کے منتخب نمائندوں نے اپنا قائد چنا ہے, اس کو اب میر جعفر کہیں, تو یہ عوام کی بھی توہین ہے, عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین ہے. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئین شکنی بھی کرتے رہے ہیں. آپ یہ ہے کہ آپ پارلیمانی روایات کی بھی پامالی کی ہے, مہربانی کر کے یہ اخلاقی روایات کی, اخلاقی قدروں کی پامالی نہ کریں. ایک بہت بڑی پریشان کن بات ہے اسی کے ضمن میں جو آپ نے بھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, اور آخر ہمارے پاس کوئی 3 منٹ ہیں بھی ہمارے پاس, تو وہ ہے ڈس انفارمیشن. اور اس وقت میسو ڈس انفارمیشن کے ذریعے پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا اور ٹویٹر کے اوپر کہ ایسے ویڈیو, خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو ایسی چیزیں غلط بتائی جا رہی ہیں یوٹیوب کے ویڈیو بنا کے اور ویڈیو ڈال کے ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ کے اوپر. پراپر ڈس انفارمیشن, بڑا پروفیشنل کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پہ, کام ویری پروفیشنلی ڈس انفارم کیا جا رہا ہے اور بدظن کیا جا رہا ہے بہت سارے پاکستانیوں کو اپنی ریاست سے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے مجھے یہ یقین ہے اس بات کا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے تانے بانے, مجھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں وہ بھی محب وطن ہیں, پاکستانی دشمن تو نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ جو ہے یہ جو کچھ یہ ملک پہ خانہ جنگی افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, ملک کو جیسے پاکستانیوں کو پاکستان سے, پاکستان کی مسلح افواج سے, پاکستان کے قومی اداروں سے
جو بدزن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً وہ جو ہے ہمارے دشمن اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس میں اگر آپ اس کو صحیح طرح سے پروب کریں تو ان کا کھرا جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں تک جائے گا, اس کے کھرے ہندوستان تک جائیں گے, باقی ملک دشمنوں تک جائیں گے. لیکن مجھے کچھ لوگ, یقین ہے. لیکن افسوس کی یہ آپ کے بات صحیح ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند ہمارے بھی پکڑے گئے ہیں اس کے اندر. نہیں ہمارے بھی ہوں گے, وہ بھی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی ڈوریاں جو ہے وہیں سیل رہی ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ذہن جو ہے ان میں ایسا زہر بھرا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں ان کی وفاداری جو ہے وہ ختم ہو, پاکستان ریاست کے بارے میں, پاکستان کے اداروں کے بارے میں ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جائے. مجھے امید ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو ہمیں خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے اندر بھی اور جو باہر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے, وہ اس بات کو اس طرح نہ دیکھیں کہ یہ کوئی خاص پارٹی کی بات ہے یا حکومت کی بات ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کسی کے اعلی نہ بن جائیں, اپنے لوگ, اپنی قوم, اپنے ملک کے خلاف. باقی سیاست چلتی رہے گی, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. میں ڈاکٹر انصار چیمہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں, لیکن یہ ذمہ داری کے ساتھ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے یہ بہت اہم ہے کہ بہت اچھی طریقے سے مشاورتی عمل جاری ہے حکومت کی تشکیل کا, کوئی تلخی نہیں ہے اس کے اندر, دوستانہ ماحول میں کام ہو رہا ہے. اور یہ بڑی ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ بڑے عرصے بعد پاکستان کی قدیم, پرانی اور ویل اسٹیبلش سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں اور ایک وسیع البنیاد اتحادی حکومت بنانے کی کوشش میں ہیں, جو کہ ملکی استحکام کے لیے اچھی بات ہے. یہ کل بھی ہم فالو کریں گے, آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر سے شکریہ. میں ڈاکٹر ابراہیم خان کا بھی اور غریدہ فاروقی جو ہمارے ساتھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.